अशरफा सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तारीफ़ व तौसीफ़ के बाद अल्लाह के प्यारे उम्मत के सहारे रब के महबूब दानाए ग़यूब सय्याह लामकां सैयदीन सोजां सरवर लाला रुखा माहे ख़ूबां शहंशाह हसीना ततिम्मे दौरां सरफ़ैल ज़ुहरा जमाला मासूम आमिना वाली कायनात वजह तख्लीक़ कायनात मक़सूद कायनात मक़सद कायनात जाने कायनात रूह कायनात हुज़ूर रहमत मुज्तबा जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुज़ूर नाज़ में अपनी और अक़ीदत का ख़िराज पेश करें। पढ़े अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद। इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, जितना ही दबाओगे उतना ही उभरेगा। बेशक सुभान अल्लाह। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौह कलम तेरे हैं। बेशक सुभान अल्लाह। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक़ की शर्त अव्वल है, मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक़ की शर्त अव्वल है। इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। बड़ी देर से आप हज़रात जलवा फरमा है यहाँ पर, यके बाद दीगरे आने वाले मेहमानों से आप लोगों ने मुलाकात की, अच्छी अच्छी शायरी आप लोगों ने समाअत की। बाबा जिलानी साहब बैठे हुए हैं, ये वो शख्सियत है, ये वो ज़ात है, ये तो आपके गांव के हैं, आप लोग खुद भी जानते होंगे। लेकिन इनका प्यार, इनका लगाव, इनकी मोहब्बत बुज़ुर्गों से जिस कदर है, वाकई में हर किसी के अंदर अगर यही लगन, यही मोहब्बत आ जाए तो इंसान की दुनिया भी कामयाब हो जाए और आखिरत भी कामयाब हो जाए। नजात तो जभी है जब हम औलिया इकराम के करीब हो जाएं, उनकी एक निगाह रहमत हो जाएगी, हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। इसलिए हमें बुजुर्गों से मोहब्बत करनी चाहिए, ऐसे लोगों के करीब होना चाहिए, ऐसे लोगों के पास बैठ करके वाकई में रब याद आता है, अल्लाह का खौफ लोगों के दिलों में बैठता है। बैठे इनसे बातें करें तो लगता है जब तक बैठे रहेंगे कभी ये दुनियावी बात नहीं करेंगे। आप बात करेंगे तो अल्लाह और उसके रसूल की ही करेंगे, दीन की ही करेंगे बात। और हर इंसान के साथ यही मामला होना चाहिए कि उसे हमेशा दीन की बातें करनी चाहिए, अपनी ज़बान को हमेशा पाक रखना चाहिए, नापाक नहीं करना चाहिए। ज़बानें हमारी नापाक कब होती है? ये रब अल्लाह तबारक व तआला जो रब है उसने जो ज़बान दी है हमें, ये ज़बान किस लिए दी है? ज़बान अल्लाह तबारक व तआला ने इसलिए नहीं दी है कि इस ज़बान से हम गीबत करें, चुगली करें, किसी को गाली दें, किसी को बुरा भला कहें, बेजा इस ज़बान से बकवासें करते रहे। नहीं, अल्लाह तबारक व तआला ने ये ज़बान दी है तो अपने और अपने महबूब की तारीफ़ व तौसीफ़ के लिए दी है। हमेशा जो है अल्लाह तबारक व तआला की तस्बीह हमें बुलंद करनी चाहिए, हुज़ूर का नाम लेना चाहिए, हुज़ूर पर दुरूद पढ़नी चाहिए। इसलिए कि ये सारी कायनात जो है ये हुजूर के सदक़े में, हुजूर ना होते तो कुछ भी ना होता, सब कुछ हुजूर के सदक़े में है। तो जिसके सदक़े में ये आंखें मिली, ये हाथ मिला, ये ज़बान मिली, ये कान मिले, ये पाँव मिले, ये वजूद हमारा हुआ है, तो उसकी तारीफ़ हमें हर वक्त और हमेशा करते रहना चाहिए, उस पर हमें दुरूद हमेशा पढ़ते रहना चाहिए। आज एक बहुत अच्छा वजीफ़ा आप लोगों को बताकर जाना चाहता हूँ। कम वक्तों में ढेर सारी नेकियां अगर आप कमाना चाहते हैं, कम वक्तों में। ये मेरा पहला प्रोग्राम है, पहली हाजिरी है और मेरी तकरीर बड़ी सादी होती है। आप लोगों का मिजाज क्या है वो आप लोग जानते होंगे, लेकिन मेरा लहजा जो होता है वो बड़ा सादा होता है। बस अल्लाह और उसके रसूल की बातें करनी है, वो चाहे जिस ज़बान में की जाए अच्छी ही होती है। जैसे कि बात जब हुजूर की है तो अच्छी हो ही सकती है, हुजूर की बातें कभी गलत नहीं हो सकती है, अल्लाह की बात कभी गलत हो ही नहीं सकती है। वो चाहे जिस अंदाज में की जाए बात तो प्यारी ही होगी, बात तो अच्छी ही होगी।
یا حضور کی باتیں کرنے کے لیے آیا ہوں، رکھتے جو ارشادات ہیں حضور کے جو ارشادات ہیں وہ آپ تک پہنچانے کے لیے آیا ہوں۔ تو وہ وظیفہ بتاؤں میں آپ لوگوں کو کہ آپ کم وقت میں اگر زیادہ نیکیاں اپنے کھاتے میں لانا چاہتے ہیں۔ آج ایسا کون سا انسان ہے جو نہیں چاہتا کہ میں بزنس کروں اور بزنس میں زیادہ سے زیادہ مجھے فائدہ ہو؟ 1 روپے لگا کر انسان 10 کمانا چاہتا ہے، 10 لگا کر 10,000 کمانا چاہتا ہے۔ ہر انسان چاہتا ہے کم وقتوں میں میں مالدار بن جاؤں، کم وقتوں میں میں امیر بن جاؤں۔ تو آپ اگر دین کے معاملے میں، نیکیوں کے معاملے میں امیر بننا چاہتے ہیں، اگر نیکیوں کے آپ دولت مند بننا چاہتے ہیں، تو کم وقتوں میں آپ نیکیوں کے دولت مند بن سکتے ہیں، کم وقتوں میں آپ نیکیوں کے امیر بن سکتے ہیں۔ کم وقتوں میں نیکیوں کے امیر کیسے بن سکتے ہیں؟ سورہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضور فرماتے ہیں، آمنہ کے لال فرماتے ہیں، دنیا کے سارے لوگوں کی باتیں جھوٹی ہو سکتی ہے لیکن مدینے والے کا فرمان جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے، نبی کی باتیں جھوٹی نہیں ہو سکتی ہے۔ حضور فرماتے ہیں اگر میرا کوئی امتی ایک بار مجھ پر یہ درود پڑھے، ایک بار یہ درود پڑھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے کھاتے میں 6 لاکھ درود پڑھنے کا ثواب عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ ایک بار آپ درود پڑھیں گے آپ کو 6 لاکھ درود پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ ہے کہ نہیں؟ فائدے کی بات، نفع کی بات ہے کہ نہیں؟ ایک بار پڑھیں گے 6 لاکھ درود پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ اور وہ درود کون سا ہے؟ پہلے میرے ساتھ آپ لوگ پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بدوام ملک اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بس اتنا چھوٹا سا ہے یہ درود، ایک بار اگر آپ پڑھتے ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ایک بار اگر آپ پڑھتے ہیں تو 6 لاکھ درود پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ ماشاء اب اللہ۔ اگر چاہیں تو ایک بار اور پڑھ لیں، آپ بیٹھے بیٹھے نیکیاں ہمارے کھاتے میں زیادہ سے زیادہ آ جائیں۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بدوام ملک اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ تو ایک درود ہے، کم وقت میں زیادہ نیکی۔ اور آسان کروں آپ لوگوں کے لیے، اور زیادہ اگر آپ چاہتے ہیں، ایک درود بہت چھوٹا ہے، بہت چھوٹا۔ آپ اگر اس کو ایک بار پڑھتے ہیں تو اللہ کے مقدس فرشتے، کتنے فرشتے؟ 1 نہیں، 2 نہیں، 10 نہیں، 20 نہیں، اللہ کے مقدس 70 فرشتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، 70 فرشتے آپ کے کھاتے میں 1000 دن تک نیکیاں لکھی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ ایک مرتبہ اپنی زبان سے یہ درود پڑھ لیں، اللہ کے فرشتے 70 فرشتے 1000 دن تک آپ کے کھاتے میں نیکیاں لکھتے رہیں گے۔ انسان کا معمول ہے، انسان دن بھر میں نہ جانے کتنے کام کرتا ہے۔ کسی انسان کو آپ اگر صبح سے لے کر کے شام تک یعنی 24 گھنٹے صرف لکھنے کے لیے رکھ دیں کہ وہ صرف لکھے، کوئی اور کام نہ کرے، 1 منٹ کے لیے قلم وہ نہ روکے، تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ دن بھر میں کتنا لکھ لے گا۔ اندازہ کریں گے کہ کتنا لکھ لے گا۔ یہ انسان کی رفتار کا عالم ہے۔ تو انسان کی رفتار کافی تیز ہوتی ہے، وہ بہت کچھ لکھ سکتا ہے دن بھر میں۔ تو آپ ذرا سوچیں اللہ کے نوری فرشتے وہ جب 24 گھنٹے لکھیں گے تو کتنا لکھیں گے وہ؟ سبحان اللہ۔ ان کی رفتار کا عالم کیا ہوگا؟ وہ فرشتے 1000 دن تک، 1 دن میں 2 دن میں 1000 دن تک اس درود پڑھنے والے انسان کے کھاتے میں نیکیاں لکھیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور کس کا جی نہیں چاہے گا کہ یہ درود ہم پڑھیں؟ کون نہیں چاہے گا کہ یہ درود پڑھیں تاکہ اللہ کے مقدس فرشتے ہمارے کھاتے میں نیکیاں لکھتے رہیں؟ وہ درود بھی پڑھ لیں، میرے ساتھ پڑھیں، جزا اللہ عنا محمدا ما ہوا اہلہ۔ بس اتنا ہے، جزا اللہ عنا محمدا ما ہوا اہلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بس اتنا چھوٹا سا ہے یہ۔ ایک بار آپ پڑھیں، اللہ کے مقدس فرشتے 70 فرشتے 1000 دن تک آپ کے کھاتے میں نیکیاں لکھیں گے۔ وہ کیا ہے نا کہ کبھی سبحان اللہ، سبحان یہ اللہ۔ ہوتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اگنور کر لیتے ہیں، بڑی بڑی چیزوں کے پیچھے بھاگتے ہیں کہ وہاں جائیں گے یہ ہو جائے گا، یہاں جانے سے وہ ہو جائے گا، یہ کرنے سے وہ ہو جائے گا۔ لیکن کچھ ایسی چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں جس
پر اگر ہم عمل کر لیں تو ہمارے کھاتے میں نیکیاں زیادہ ہو جائیں گی اور ہمارا دل بھی روشن ہو جائے گا، رب بھی ہم سے راضی ہو جائے گا، جنت بھی ہماری پکی ہو جائے گی۔ چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں جس پر ہم نے کبھی غور نہیں کیا۔ اب اذان کون نہیں سنتا؟ اذان کون نہیں سنتا ہے؟ ہر انسان اذان سنتا ہے، لیکن پتا ہے کہ اذان سن کر کے اور اذان کا جواب جو دے دے اس کے کھاتے میں ثواب کتنا آتا ہے بتا دوں؟ اگر کوئی انسان صرف 5 وقت کی اذان سننے کے بعد اس اذان کا جواب دے دے۔ اذان کے جواب کا کیا مطلب؟ مؤذن جو کلمے کہتا ہے وہی کلمہ آپ کو بھی کہنا ہے۔ مؤذن کہے اللہ اکبر، آپ کو بھی کہنا ہے اللہ اکبر۔ مؤذن کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، آپ کو بھی کہنا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ مؤذن کہتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ، آپ کو بھی یہی کہنا ہے۔ اس کے بعد پھر مؤذن کہے حی علی الصلاۃ۔ اب یہاں پر آپ کو تھوڑا سا چینج ہونا ہے۔ حی علی الصلاۃ کے جواب میں آپ کو کہنا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یہ کہنا حی علی الصلاۃ کے بھی جواب میں یہی کہنا ہے۔ پھر مؤذن کہے اللہ اکبر، آپ کہیے اللہ اکبر۔ پھر مؤذن کہے لا الہ الا اللہ، آپ کہیے لا الہ الا اللہ۔ یہ ہو گیا جواب۔ اگر آپ نے اذان سن کر کے اور اذان کا جواب دے لیا اور اس کے بعد پھر جو تکبیر ہوتی ہے، تکبیر کا بھی جواب اسی انداز سے دے لیا، تو دن بھر میں 5 وقت کی اذان ہوتی ہے، 5 مرتبہ تکبیر ہوتی ہے۔ جماعت 5 ہی بار ہوتی ہے، 5 بار جماعت ہوتی ہے تو تکبیر بھی 5 ہی بار ہوگی۔ جانتے ہیں اس کا ثواب کتنا ہے؟ 3 کروڑ نیکی انسان کے کھاتے میں لکھی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ صرف اذان کا جواب دینا، تکبیر کا جواب دینا۔ اگر کسی انسان نے دن بھر میں 5 وقت کی اذان اور 5 تکبیروں کا جواب دے لیا تو 3 کروڑ نیکیاں اس کے کھاتے میں لکھی جائیں گی۔ یہی تک بس نہیں ہے، صرف 3 کروڑ نیکیاں ہی لکھی جائیں گی۔ 3 کروڑ نیکیوں کے بعد 3,24,000 اس کے درجے بلند کر دیے۔ 3,24,000 اس کے مرتبے بلند کر دیے جائیں گے۔ یہی تک بس نہیں ہے، 3 کروڑ نیکیاں، 3,24,000 درجے بلند ہوئے اور اس کے بعد 3,24,000 آپ کے گناہ بھی معاف کر دیے۔ 3,24,000 گناہ بھی معاف کیے جاتے ہیں آپ کے، ہے نا؟ ہمارے دیکھنے میں تو یہ چھوٹی سی بات ہے، اذان کا جواب دینا ہے تو چھوٹی معمولی بات ہم اسے سمجھتے ہیں، لیکن جانتے ہیں اگر اس پر ہمارا عمل ہو جائے تو کتنی ساری نیکیاں صرف دن بھر میں جواب دینے میں ہمارے کھاتے میں آ رہی ہیں۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ان تمام چیزوں کا ہم اگنور کر دیتے ہیں۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں بڑی باتیں ہیں، ہمیں ان باتوں پر عمل کرنا چاہیے اور ان باتوں پر عمل کر کے ہمیں اپنی جنت وہ پکی کر لینی چاہیے، رب سے بخشش ہمیں کروا لینی چاہیے اور اپنی نیکیاں وہ ہمیں بڑھوا لینی چاہیے۔ اس لیے آج کے بعد اس مجلس سے یہ ایک پیغام آپ لوگ لے کر کے جائیں، جو بھی انسان جہاں بھی رہے جب اذان ہونے لگے تو وہ اپنی بات جو کر رہا ہے وہ وہیں پر ختم کر دے اور چپ ہو جائے، فوراً چپ ہو جائے، اور جب تک اذان ہو تب تک کچھ نہ بولے، بس اذان کے کلمے کا وہ کیا کرے؟ جواب دے۔ آپ خود بھی رکے، جس کے ساتھ آپ بات کر رہے ہیں اس کو بھی روک دے تھوڑی دیر کے لیے اور اس کو بھی کہے کہ بھائی تھوڑی دیر رک جاؤ، 1-2 منٹ، بات تو ہوتی رہے گی، اذان کے کلمے کا جواب دے لیتے اس کے بعد بات کرتے ہیں۔ اگر آپ نماز پڑھنے کے لیے نہیں گئے، لیکن اگر آپ نے صرف دن میں 5 وقت کی اذان کا جواب ہی دے دیا ہے تو آپ اندازہ کریں کہ کتنی نیکیاں آپ کے کھاتے میں آ رہی ہیں۔ اور ایک بات یہاں پر رک کر کے اور بتا دوں، لوگوں کے دلوں میں یہ خواہش نہیں ہوتی کہ میں اذان دوں، لوگوں کے دلوں میں یہ خواہش نہیں ہوتی، اپنے بیٹوں کو یہ دلوں میں یہ بات ڈالا کرے کہ جاؤ بیٹے اذان دیا کرو، نہ صحیح تو ہفتے میں ایک ہی دن جا کر کے اذان دیا کرو، اور آپ خود کوشش کیا کریں کہ مسجد پہنچے کسی ایک وقت میں اذان ہم دے دیں۔ جانتے ہیں حضور فرماتے ہیں، ہمارے حضور فرماتے ہیں کہ اگر لوگوں کو پتہ چل جائے لوگوں کو کہ اذان دینے میں ثواب کتنا ہے تو لوگ ایک دوسرے سے جنگ کریں، ایک دوسرے کی گردن مار دیں، یعنی اذان دینے کے لیے لوگ ایک دوسرے کا خون بہا دیں، اگر انہیں پتہ چل جائے کہ اذان دینے میں ثواب کتنا ہے۔ اب آپ اندازہ کریں کہ جب صرف جو اذان کا جواب دے رہا ہے اس کے کھاتے میں اتنی نیکیاں آ رہی ہے تو جو بندہ اذان دے رہا ہوگا اس کے کھاتے میں کتنی نیکیاں آ رہی ہیں۔ ہمیں اذان خود دینا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے اور اپنے بچوں کے دلوں میں بھی یہ بات ہمیں ڈالنی چاہیے کہ بیٹے جایا کرو، کسی وقت اذان دے لیا، یہ ساری باتیں ہیں، ان باتوں پر عمل کریں، دوسروں کو بھی عمل کرنے کے لیے کہیں۔ ایک بار اور میرے ساتھ درود پاک پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد۔
عدد معافی علم اللہ صلاة دائمة بدوام ملک اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ خطبہ مسنونہ کے بعد جس آیت مقدسہ کو میں نے اپنا موضوع سخن بنایا، ان الدین عند اللہ الاسلام، اس کا سیدھا سادہ ترجمہ بے شک اللہ کے نزدیک جو دین ہے وہ ہے دین اسلام۔ جس مذہب کو اللہ نے پسند کیا ہے وہ ہے مذہب اسلام۔ یوں تو دنیا میں بہت سارے مذاہب ہیں، یوں تو دنیا میں بہت سارے ادیان ہیں اور بہت سارے مذہب کے ماننے والے دنیا میں بستے ہیں، بہت سارے مذہب کے ماننے والے ہیں، لیکن اللہ نے کسی مذہب کو پسند نہیں فرمایا۔ جس مذہب کو اللہ نے پسند فرمایا ہے وہ مذہب کون سا ہے؟ وہ مذہب اسلام ہے۔ اور اللہ کا بے پناہ شکر اور اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں کسی اور مذہب میں نہ پیدا فرما کر ہمیں مذہب اسلام میں پیدا فرمایا، اور مذہب اسلام میں بھی پیدا فرما کر ہمیں بدعقیدہ نہیں بنایا بلکہ اپنے حضور کا غلام بنا کر سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ اس کا احسان ہے، یہ اس کا فضل ہے۔ وہ چاہتا تو ہمیں کچھ بھی بنا دیا، وہ چاہتا تو ہمیں کچھ بھی بنا دیتا، کسی بھی مذہب میں پیدا کر دیتا۔ کوئی کچھ کر سکتا ہے رب کا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو کسی مذہب میں پیدا کر دیتا تو کوئی کچھ بگاڑ سکتا ہے رب کا؟ کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ تو اس بات کا شکر ادا کیا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو حضور کا امتی بنا کر کے بھیجا ہے۔ تو یہ مذہب اسلام جس مذہب کو ہم نے اپنایا ہے اور جس مذہب کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے، اور ظاہر سی بات ہے جس کا ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہے، جس مذہب کو ہم مانتے ہیں تو اس مذہب کی کچھ ذمہ داریاں بھی اب ہمارے اوپر عائد ہوتی ہیں۔ اس لیے کہ جس چیز کو ہم مانیں گے، فالو کریں گے، اس کے کچھ قوانین ہوں گے، اس کے کچھ ضابطے ہوں گے، اس کے کچھ رولز ہوں گے، تو اس رولز کو، اس قوانین کو، اس ضابطے کو ہمیں اپنانا پڑے گا۔ اور اگر ان ضابطوں پر ہم عمل نہیں کرتے ہیں، ان قوانین پر، قانونوں پر اگر ہمارا عمل نہیں ہے تو پھر ہمارا جینا بے سود ہے، بے مطلب ہے، فائدے مند نہیں ہے۔ اگر ہم اپنی زندگی کو بامقصد بنانا چاہتے ہیں تو ہمیں اسلام کے قانون پر عمل کرنا ہوگا۔ تو اسلام کے قانون کیا ہے وہ بھی آپ سیدھے چلیں بڑی تیزی کے ساتھ۔ اسلام کا قانون ہے نماز۔ کیا ہے؟ نماز۔ اسلام کا قانون ہے روزہ رکھنا۔ اسلام کا قانون ہے قرآن کی تلاوت کرنا۔ اسلام کا قانون ہے اگر آپ مالک نصاب ہیں، استطاعت رکھتے ہیں تو حج کرنا۔ اسلام کا قانون ہے زکوٰۃ دینا۔ اسلام ہی کا قانون ہے جھوٹ نہ بولنا۔ اسلام ہی کا قانون ہے غیبت نہ کرنا۔ اسلام ہی کا قانون ہے کسی کی چغلی نہ کرنا۔ اسلام ہی کا قانون ہے شراب کے قریب نہ جانا۔ اسلام کا ہی قانون ہے جوا کے قریب نہ جانا۔ اسلام کا ہی قانون ہے زنا کے قریب نہ جانا۔ اسلام کا ہی قانون ہے ماں باپ کی خدمت کرنا۔ اسلام کا ہی قانون ہے پڑوسیوں کے حقوق ادا کرنا۔ اسلام کا ہی قانون ہے ایک دوسرے کے ساتھ بھائی چارگی سے پیش آنا۔ یہ ساری باتیں جو میں بتا رہا ہوں یہ سب اسلام کے قانونوں میں سے ہے، اور اگر ان تمام قانونوں پر ہمارا عمل نہیں ہے تو کہیں نہ کہیں ہم نے مذہب اسلام کے قانون کو توڑا ہے۔ ایک دنیا کا کالج ہو، ایک دنیاوی یونیورسٹی ہو، اگر دنیاوی یونیورسٹی کے قانون کو ہم توڑ دیتے ہیں تو اس یونیورسٹی سے ہمیں باہر کر دیا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اس کے قانون کو توڑ دیا ہے۔ تو دنیا کے یونیورسٹی اور اس کے قانون کو نہ ماننے کی وجہ سے اس یونیورسٹی میں جگہ نہیں مل سکتی ہے، تو اسلام کے قانون توڑنے کی وجہ سے جنت میں جگہ ہمیں کیسے مل سکتی ہے؟ اگر جنت میں جگہ ہمیں چاہیے تو ہمیں اسلام کے قانون پر عمل کرنا ہوگا، ہمیں نماز کا پابند بننا ہوگا، ہمیں روزے کا پابند بننا ہوگا، ہمیں قرآن کا قاری بننا ہوگا، ہمیں جھوٹ سے بچنا ہوگا، ہمیں زنا سے بچنا ہوگا، ہمیں حرام سے بچنا ہوگا، ہمیں شراب سے بچنا ہوگا، ہمیں جوا سے بچنا ہوگا، ہمیں ماں باپ کی خدمت بھی کرنی ہوگی، ہمیں پڑوسیوں کے حقوق بھی ادا کرنے ہوں گے، ہمیں ایک سادی زندگی گزارنی پڑے گی، ہمیں سنتوں پر عمل کرنا پڑے گا۔ اگر ان تمام باتوں پر ہمارا عمل نہیں ہے تو میری ملت کے نوجوانوں یقین جانو جنت میں جگہ آپ کے لیے نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت انہی لوگوں کے لیے بنائی ہے جن لوگوں نے اسلام کے قانون پر عمل کیا ہے، اور جو اسلام کے قانون پر عمل نہیں کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے جہنم بنائی ہے، اور جہنم بڑی بھیانک جگہ ہے، بڑی خطرناک جگہ ہے جہنم۔ جہنم سے خود دنیا کی آگ پناہ مانگتی ہے۔ بزرگان دین جو بزرگ ہمارے گزرے ہیں ان لوگوں نے جہنم سے پناہ مانگی ہے، اور جہنم میں ایک وادی ہے وہ خود روزانہ نہ جانے کتنی مرتبہ جہنم سے پناہ مانگا کرتی ہے، اے اللہ مجھے جہنم سے نکال دے۔ وہاں کی وادی وہ خود پناہ مانگتی ہے۔ تو یارو ذرا سوچو، دنیا کی آگ پناہ مانگے، یہ درندے پناہ مانگے، چرندے پناہ مانگے، سب پناہ مانگے، ایک ہم انسان ہو کر کے گناہ کر کے بھی جہنم سے پناہ نہیں مانگے۔
کتنی مرتبہ ہم دعا کرتے ہیں جن کہ اللہ مجھے جہنمی نہ بنانا، کتنی مرتبہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ مجھے جہنمی نہ بنانا۔ انصاف سے دل پر ہاتھ رکھ کر کے سوچئے گا کہ کیا دن میں 24 گھنٹے میں ایک بار بھی ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں جہنمی نہ بنانا؟ یعنی یہ دعا کہ اللہ ہمیں جہنم سے بچانا اور ہمیں جنتی بنا دینا، ایک بار بھی ہم دعا کرتے ہیں؟ نہیں کرتے۔ عزت کے نوجوانوں دعائیں کیا اللہ رب العزت کو دعائیں بہت پسند۔ ایک دنیا دار ہوتا ہے نا، آپ ایک دنیا دار سے مانگے، کسی انسان سے آپ 10,000 روپے قرض لے لیں، پھر ضرورت پڑی آپ پھر اس کے پاس جائے 10,000 اور مانگ لیں، ایک بار دیا، 2 بار دیا، 3 بار دیا، اس کے بعد پھر وہ انسان جو ہے نا آپ سے کیا کرنے لگے گا؟ گریز کرنے لگے گا، آپ سے پیچھا چھوڑانے لگے گا، اور آپ کو دیکھ کے اس کا موڈ کیا ہوگا؟ خراب ہونے لگے گا۔ یار جب دیکھو تب مانگنے چلا آتا ہے، جب انسان ایک بار دیا، 2 بار دیا، 3 بار دیا، جب تب مانگنے کے لیے چلا آتا ہے تو اس کے بعد کیا کرے گا؟ وہ آپ سے غصہ ہونے لگے گا۔ یہ دنیا کے انسان ہیں، ان سے بار بار مانگو تو یہ غصہ ہوتے ہیں، لیکن رب وہ ہے جس سے بار بار مانگنے پر وہ خوش ہوا کرتا ہے۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک دنیا داروں سے بار بار مانگو تو یہ ناراض ہوتے ہیں، اللہ سے جتنی بار مانگو گے اللہ کی بات سبحان اللہ سبحان اللہ بے رب سے شک مانگو تو ناراض ہوتے ہیں، رب سے نہ مانگو تو ناراض ہوتا ہے۔ بے شک اس لیے اللہ سے مانگا کرو، دعائیں اللہ سے کیا کرو، اللہ کو دعائیں بہت پسند ہے۔ اور آپ کو بتاتا چلوں اسلام یہ مذہب ہے نا، یہ قربانی چاہتا ہے، یہ اثار چاہتا ہے۔ مذہب اسلام یہ قربانی چاہتا ہے، یہ اثار چاہتا ہے۔ یہ مذہب اسلام جو ہے یہ بڑی آسانی سے ہم تک نہیں پہنچا ہے، بڑی قربانیوں کے بعد ہم تک پہنچا ہے۔ اس اسلام کو پہنچانے کے لیے ہم تک ہمارے اسلاف نے بڑی قربانیاں دی۔ آپ تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں، کہیں سے بھی آپ دیکھ لیں تو ہر دور میں لوگوں نے بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں اس مذہب کو، اس اسلام کو ہم تک پہنچانے کے لیے۔ میں ایک مثال آپ کے سامنے ایک واقعہ رکھوں، حضرت بلال حبشی۔ حضرت بلال کا نام آپ لوگوں نے سنا ہو۔ حضرت بلال یہ عاشق رسول ہے، مؤذن رسول اللہ۔ حضرت بلال نے جب کلمہ پڑھا تو جانتے ہو حضرت بلال کے ساتھ کیا کیا گیا؟ کلمہ صرف پڑھنے کی وجہ سے حضرت بلال کے بدن پر کوڑے بن گئے۔ ایک ستون ایک کھمبے سے کھجور کی رسی سے آپ کو باندھ دیا، باندھنے کے بعد جلادوں کو حکم دیا گیا کہ اب بلال کے جسم پر کوڑے بن۔ کتنے کوڑے مارے؟ 1 2 4 10 15 20 نہیں، آپ کا جو آقا تھا، آپ کا جو سردار تھا امیہ بن خلف، اس نے کہا بلال کے بدن پر تب تک کوڑے مارو جب تک بلال کلمہ نہ چھوڑے، تب تک بلال کو مارتے رہو جب تک بلال اسلام سے پھر نہ جائے۔ وہ ظالم مارتے رہے اور حضرت بلال سے کہتے رہے بلال کلمہ چھوڑ دے، ہم تمہیں چھوڑ دیں گے۔ حضرت بلال نے کہا تمہارے اندر جتنی طاقت ہے، جتنی طاقت ہے تمہارے اندر، اپنی پوری طاقت کا استعمال کر لو۔ بلال کی زبان سے نام محمد تبھی رکے گا جب بلال کی جان جائے گی۔ جب تک بلال زندہ ہے تب تک محمد کا نام لیتا رہے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر کیا کیا؟ جب ظالموں نے یہ انداز، یہ تیور دیکھا حضرت بلال کا، ایک عاشق کا یہ تیور دیکھا تو امیہ بن خلف نے جلادوں سے کہا کہ بلال کو کھمبے سے کھولو، اور کھولنے کے بعد بلال کے پاؤں میں رسیاں باندھو۔ حضرت بلال کے دونوں پاؤں میں رسیاں باندھی گئی اور اتنے کوڑے آپ کے بدن پر پڑے تھے کہ آپ کے جسم کی چمڑیاں اٹھڑ گئی تھی، پورا جسم آپ کا خون سے تر ہو گیا تھا۔ جلادوں نے پاؤں میں رسیاں باندھی اور اس کے بعد پھر آپ کے بدن سے لباس بھی اتار دیا گیا، لباس بھی اتار لیا گیا، چمڑیاں اٹھڑ گئی ہے، خون بہ رہا ہے، اور پاؤں میں رسیاں باندھ کر تپتے ہوئے صحرا میں ننگے بدن چلچلاتی ہوئی دھوپ میں حضرت بلال کو ننگا گھسیٹا گیا، ننگا گھسیٹا گیا حضرت بلال کو۔ اندازہ کریں کہ صرف اسلام کے لیے یہ تکلیفیں اور یہ مصیبتیں انہیں پہنچائی جا رہی ہیں۔ جب سے ہم نے کلمہ پڑھا ہے کتنی بار ہمارے بدن پر کوڑے بنے، کتنے کوڑے ہم نے کھائے ہیں اسلام کو قبول کرنے کے بعد۔ ذرا بتائیں کبھی ہمارے بدن پر کوڑے پڑے اس اسلام کے لیے، اس مذہب کے لیے؟ ہم نے تو کبھی بدن پر کوڑے نہیں کھائے نا، لیکن اسی مذہب اسلام کے لیے حضرت بلال کے بدن پر کتنے کوڑے برسائے جا رہے ہیں۔ اور جب جلادوں نے کھینچا ہے حضرت بلال کے پاؤں میں رسیاں باندھ کر ننگے بدن، اور اس کے بعد پھر ظالموں نے کہا بلال اب تو کلمہ پڑھنا چھوڑ دے۔ حضرت بلال نے کہا تمہیں جو کرنا ہے کر لو، لیکن ہم جو ہے وہ رکنے والے نہیں ہیں۔ پھر کیا کیا گیا؟ آپ کا جب یہی تیور رہا تو آپ کو دہکتے ہوئے شعلوں پر لٹا دیا، دہکتے ہوئے شعلوں پر آپ کو لٹا دیا گیا۔ اور جب دہکتے ہوئے شعلوں پر آپ کو لٹایا گیا تو آپ کے جسم کی چربیاں وہ پگھل پگھل کر گرنے لگی۔ جب جسم کی چربیاں پگھل پگھل کر گرنے لگی تو وہ پاس سے کوئی گزرا، وہ دیکھا کہ حضرت بلال ایسے عالم میں بھی مسکرا رہے ہیں،
گزرنے والے نے سوال کیا بلال یہ لوگ تم پر ظلم و جبر کے پہاڑ توڑ رہے ہیں، یہ لوگ تمہیں اتنی تکلیفیں پہنچا رہے ہیں، بلال یہ رونے کا وقت ہے، مسکرانے کا وقت نہیں ہے۔ بلال تیرے ہونٹوں پر مسکراہٹ ہے، تم مسکرا رہا ہے۔ اس پر حضرت بلال نے کیا جواب دیا تھا؟ حضرت بلال نے کہا تھا ہاں میں مسکرا رہا ہوں۔ پوچھنے والے نے پوچھا بلال مسکرانے کی وجہ کیا ہے؟ حضرت بلال نے کہا کہ آج تم بازار جاتے ہو نا مٹی کے برتن خریدنے کے لیے، یارو تم ایک مٹی کا برتن چند روپے میں خریدتے ہو تو اسے بھی ٹھونک کر کے دیکھتے ہو کہیں یہ برتن کچا تو نہیں ہے۔ ایک مٹی کا برتن چند روپے میں خریدتے ہو تو اسے بھی ٹھونک کر کے دیکھتے ہو کہیں یہ برتن کچا تو نہیں ہے۔ آج میرا رب بلال کی خریداری کر رہا ہے، وہ ٹھونک بجا کر کے دیکھنا چاہتا ہے کہیں میرا بلال تو نہیں ہے، میرا بلال کچا تو نہیں ہے۔ میں کہہ رہا ہوں غریب بلال کو، غریب بلال کو ایک نہیں اگر سینکڑوں لگانے ہوتی تو بلال تیری نام سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ اللہ